From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. साहिबों, अमेरिका ने अपने सिटीजन्स को ट्रैवल एडवाइजरी दे दी है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जाने का रुख ना करें, उस तरफ ना जाएं। न सिर्फ अमेरिका बल्कि फ्रांस और जर्मनी ने भी अपने एयरलाइंस को कह दिया है कि एयर में पाकिस्तान का रूट जो है उसको अवॉइड करो। अच्छा, ये बातें ये समझने के लिए काफ़ी हैं कि अब अमेरिका को इजाज़त मिल गई है कि आप पाकिस्तान पर हमला कर दीजिए। तो अब ये चंद दिनों की बात है और इसमें और ज़्यादा टाइम मेरे ख्याल में अब शायद न लगे। तो ये एक हकीकत है, इसको ज़रा सीरियस लीजिए। अब ये ठट्टेबाजी और मीम्स बनाना बंद कीजिए, इसको ज़रा सीरियस लेना चाहिए। देखिए, ये एक फैक्ट है कि हर चंद सालों के बाद हम देखते हैं कि भारत कभी इलेक्शन जीतने के लिए, कभी मुल्क की अंदरूनी ख़राब सूरत हाल पे से तवज्जो हटाने के लिए, कभी कश्मीर छीनने के लिए, और अब अपने पड़ोसी चाइना को ये दिखाने के लिए और अमेरिका यूरोप को ये बताने के लिए कि हम कितनी बड़ी क़ुव्वत हैं, उसके लिए वो समझता है कि एक दफ़ा पाकिस्तान को अच्छी तरीके से हम ठोक पीट दें। ये इस मर्तबा उनकी नियत जो समझ में आ रही है प्लानिंग, वो ये है। अच्छा, अब इस सिलसिले में वहाँ के मीडिया पे एक साहब हैं जो रोज़ आके एक कौम के अंदर एक जोश जज्बा पैदा करते हैं जो कि रोज़ बरोज़ बुझता चला जा रहा है। उनका नाम है मेजर गौरव आर्या। उनको लोग गोबर कहते हैं, गलत बात है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, देखिए, ये हकीकत है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको देता हूँ, आप कबूल फरमाइए और उनको आगे भी डिस्कस कीजिएगा कि भारत को पाकिस्तान पर असलहे की बरतरी हासिल है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से बेहतर है। पॉइंट नंबर 3, भारत का मीडिया बहुत तेज़ है। पॉइंट नंबर 4, भारत ने बैनुल-अक़वामी सतह पे तमाम बड़ी क़ुव्वतों को अपने साथ जोड़ लिया है, अपनी हिमायत पे राज़ी कर लिया है। पॉइंट नंबर 5, भारत का केस झूठा है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अच्छा, सब अब सोच विचार के इस तरफ पहुंच रहे हैं कि भाई ये क्या हरकत कर रहे हैं। अच्छा, खैर, अब इस मौके पर मैं ये देखता हूं कि वो मेजर साहब जो हैं वो रोज़ जो है ये इस चीज़ से डरते हैं और उनके यहाँ मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं कि ये एंड रिज़ल्ट क्या होगा। भाई देखो, जंग का आगाज़ करना मुश्किल काम नहीं है, जंग को रोकना मुश्किल काम है और जंग को सहना बहुत बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, अब जो पाकिस्तान ये बात करता है कि वो एटॉमिक हथियार यूज़ करेगा, तो उस पे मिस्टर गोरबचोव का नाम निकल रहा है, मिस्टर गौरव आर्या बहुत नाराज़ होते हैं और कहते हैं, डरते हैं और उसका जिक्र करते हैं बार बार। देखो गौरव, मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ, ये बात तुम समझो। देखो, आप अगर पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाएं और उसके इलाकों में जाके कब्ज़ा कर लें, तो पाकिस्तान ये बात समझता है कि फिर उसको छुड़ाना, इंटरनेशनल क़ुव्वतें सारी आपके साथ हैं, उनको फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक दफ़ा अगर आप पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गए तो उनके पास क्या चॉइस रह जाती है। उनके पास देखिए जो सूरत हाल है, इकॉनमी उनकी कमज़ोर है, ठीक है, मुल्क में उनके इंतशार है, सियासी तौर पे आप ये देखिए कि सारी बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें आपके साथ हैं। आपने सारे रास्ते, हवाई रास्ता, समंदरी रास्ता, पानी का रास्ता, सब उन पे बंद कर दिए, ठीक। तो अब उनके पास तो एक ही हिकमत रह जाती है। सोचिए, वो धमकी गौरव तुमको नहीं दे रहे हैं, तुम उनकी मजबूरी को समझो कि वो मजबूरन ये चला देंगे। धमकी देना और उसको समझना हकीकत क्या है, ये तुम्हारी भी ड्यूटी है। इसको ज़रा गौर व फिक्र के साथ सोचो। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि
تمہیں اس پہ ذرا غور و خوض کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. دیکھو پاکستان ایٹم بم چلانے کی دھمکی نہیں دے رہا ہے، اس کی مجبوری کو سمجھو. جو سارے ایلیمنٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ ان حالات میں کوئی بھی دیش ہوتا تو اس کے پاس یہی چوائس ہوتی، یا تو غلامی کو قبول کر لیتا حیات، یا آگے بڑھ کے اپنا سب سے جو خطرناک ہتھیار ہے وہ چلا دے اور اپنی آزادی کو برقرار رکھے. تو پاکستان آزادی کو برقرار رکھے گا. جس چیز کو تم دھمکی سمجھ رہے ہو، تو اب دیکھیے دھمکی کو، فیک دھمکی اور ریئل تھریٹ کو سمجھنا چاہیے. دیکھیے پاکستان آپ کی طرح لاؤڈ میوزک بجا کے پروپیگنڈا نہیں کرتا. جو ریئل مطلب دھمکی دینے والے ہوتے ہیں وہ لاؤڈ میوزک بجا کے دھمکی نہیں دیتے، وہ کسی چیتے کی طرح آہستہ آہستہ شیڈو میں چلتے چلے آتے ہیں، آہستہ آہستہ. پاکستان بھی اسی پالیسی پہ ہے. دیکھیے جو دھمکی دیتے ہیں وہ زور سے بولتے ہیں، میٹنگ پہ میٹنگ کرتے ہیں، اور جو ایکشن اورینٹڈ ہوتے ہیں وہ خاموشی سے کام کرتے ہیں، اتنی زور سے ڈرم بیٹ نہیں کرتے. دھمکی دینے والے جو ہوتے ہیں نا آپ کی طرف، وہ ہمیشہ توجہ چاہتے ہیں، وہ پروپیگنڈے کے ذریعے ذہنوں میں فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور جو ریئل لوگ ہوتے ہیں جو دھمکی نہیں دے رہے ہوتے، وہ توجہ نہیں، وہ رزلٹ چاہتے ہیں، رزلٹ اورینٹڈ ہوتے ہیں. پاکستان جو ہے وہ جو فیک لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آ کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور جو ریل ہوتے ہیں وہ آ کے ایک دروازہ توڑتے ہیں. دیکھیے ان حقائق کو اگر آج بھارت نے نہیں سمجھا کہ یہ دھمکی نہیں ہے، یہ ان کی مجبوری ہے. میں پھر کہتا ہوں پاکستان میں جو یہ باتیں ہو رہی ہیں اور یہ جو اتنے میمز بنا رہے ہیں اور لوگ کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو پتا ہے ہمارے پاس یہ اور فکس ہے، بڑے آٹومیشن پہ ہیں وہ. آپ آئے، پاکستان کا ڈیفنس سسٹم ایسا ہی ہے، جیسے ہی آپ آئیں گے وہ خود بخود شروع ہو جائے گی بات. دھمکی مجبوراً دیتا ہے، خوف پھیلانے کے لیے دیتا ہے، جھوٹ بولنے کے لیے دیتا ہے. ان کے پاس تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں، ان کے پاس تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے. تو اس فرق کو اگر یہ جان لیں تو بہتر ہے. آج مسٹر گورباچوف، یعنی گورباچوف میں ان کو کہہ رہا ہوں، گورو آریہ صاحب کو، آج وہ پھر یہ دھمکی دے رہے تھے کہ میں آپ کو اشواسن دیتا ہوں، یعنی یقین دلاتا ہوں کہ مودی جی وہی کریں گے جو قوم چاہتی ہے. اور کہنے لگے قوم کیا چاہتی ہے؟ قوم یہ چاہتی ہے پاکستان کو ٹھوک دو یار. اچھا یہ اتنا آسان ہے؟ چلیے آئیے کر کے دیکھیے وہ فرما رہے تھے دل کو ٹھنڈک جب ملے گی جب پاکستان میں پرنتو آگ بھڑکے گی. اب آگ میں کس کس کا گھر آئے گا یہ بھی تو سوچا کرو. اچھا دیکھیے پاکستان پہ حملہ کرنے کے لیے اتنی میٹنگز، آپ پاکستان سے لڑنے جا رہے ہیں یا امریکہ سے لڑنے جا رہے ہیں؟ جو اتنی میٹنگز ہو رہی ہیں، یہ میٹنگز آپ کا پول کھول رہی ہیں کہ آپ اندر سے کتنے ڈرے ہوئے ہیں. یار پاکستان تو پڑوس کا ملک ہے، اتنا قریب ہے کہ ہاتھ ادھر کرو تو ان کا گریبان پکڑ لو تم. وہ تو اتنے قریب بیٹھے ہیں. تو یہ اس پہ نہ تو سامان تمہارا بیل گاڑیوں پر اور ہاتھیوں پہ اسلحہ جائے گا، وہ دور تو نہیں ہے. تو سیکنڈز میں کا کام ہے. 7 دن سے میٹنگ ہو رہی ہے اور آج پھر فرما رہے تھے گورباچوف کہ ایئر چیف، نیوی چیف، فلاں چیف، سب چیف جو ہے پرنتو ان کے چرنوں میں بیٹھے ہیں مودی جی کے، اور کہہ رہے ہیں بس آپ حکم دیجئے اور ہم ان کا کام تمام کر دیں. جو آپ نے کہا ہم انہیں مٹی میں ملائیں گے، ہم ان سب کو مٹی میں ملا دیں. تو دیکھو باتیں کرنے والے لوگ کچھ اور ہوتے ہیں، ایکشن لینے والے لوگ کچھ اور ہوتے ہیں. ایکشن لینے والا تھا سکندر جب آتا تھا تو وہ یہ نہیں پوچھتا تھا آ کے کہ کتنے دشمن ہیں، وہ کہتا تھا بس یہ بتا دو کہاں ہیں، اور پھر وہ اس کی ٹیک کیئر کر لیتا تھا. یہاں جو یہ اتنی میٹنگز ہیں نا، یہی ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ کتنے خوفزدہ ہیں. اور جو لوگ خوفزدہ ہوں وہ جنگ نہیں لڑتے حضور، وہ بلوں میں گھس کے رہتے ہیں، وہ خندقوں میں چھپ جاتے ہیں.
اور پاکستان کا میں آپ کو پھر بات کہتا ہوں، پاکستان دھمکی نہیں دے رہا ہے بھائی، پاکستان کے پاس چوائس کچھ اور نہیں ہے، تم سمجھو اس بات کو۔ اگر تم یہ بات نہیں سمجھے، بھارتی قوم یار ہمارے پڑوسی ہیں، ہمیں کچھ تو ان سے انسیت ہے، کوئی ایسا ہماری تو دلوں میں کوئی دشمنی نہیں ہے، انہی کو اپنی سپریمیسی قائم کرنے کے لیے یہ ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ وہ چھوٹا ملک ہے اس کو مار لیں گے۔ وہ چھوٹا ضرور ہے لیکن بہت بدمعاش ہے، وہ آپ کو بہت مارے گا۔ یہ اس بات کو ریئلائز کریں، دوستی کریں ان کے ساتھ، اس مسئلے کو حل کریں۔ ہر 5 سال کے بعد کشمیر پہ ریڈ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارا ٹوٹ ٹنگ ہے، وہاں کے لوگ آج تک ناراض ہیں، اور وہ ناراض رہیں گے یار، صدیوں سے وہاں رہ رہے ہیں وہ۔ اور آپ جو ہے ساؤتھ کے لوگ کہہ رہے ہیں اب تو کشمیر میں جا کر ہم گوری لڑکیوں سے شادی کریں گے۔ کتنے ریپس کیے ہیں، کتنے لاکھ لوگ آپ نے وہاں مار دیے ہیں، اور آپ کی توقع یہ ہے کہ وہاں سکون رہے گا؟ سکون کیسے رہ سکتا ہے؟ کیا تاریخ میں آپ نے کوئی ایسا ریولوشن، کوئی ایسی بگ چینج دیکھی ہے جہاں پہ اتنی زیادہ میٹنگ ہو رہی ہو؟ جنگ کرنا ہے یا قصے کہانیاں کرنا ہے؟ اتنی دیر میٹنگ میں کیا طے کرتے ہو بھائی؟ خوف کے مارے وہیں جم جاتے ہیں، اسی پہ بیٹھے رہتے ہیں، اس سے میٹنگ اس سے میٹنگ۔ یہ بہادری کی علامات ہیں۔ دیکھو، پاکستان سے لڑنے کے لیے آپ کے پاس اسلحہ ہو، آپ کے پاس بہادر قیادت ہو، دل گردہ ہو۔ آپ کے پاس اسلحہ تو آپ نے جمع کر لیا ہے، لیکن مودی جی کوئی بہادر آدمی ہے؟ ان کی سب سے بڑی بہادری کا قصہ آپ کو سب کو پتا ہوگا۔ کمزور نہتے مسلمانوں کو گجرات میں انہوں نے ایک قتل عام مچوا دیا تھا۔ یہ ان کی بہادری کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ اور اب جو یہ غلطی کرنے جا رہے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ بھائی اس کا کریں گے یا نہیں کریں گے اور کیا ہوگا۔ اچھا، یہ چاہے کریں نہ کریں، پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے اور وہ یہ چلا دے، کیونکہ اس کے پاس چوائس نہیں ہے۔ ان کے پاس تو بہت ساری چوائسز ہیں، لیکن اس نے اگر ایکشن لے لیا تو پھر یہ کہاں جا کے رکیں گے؟ ان کو وہ جو ترقی انہوں نے کی ہے وہ 100-200 سال پیچھے چھوڑ دے گا لے جا کر۔ اب ان کی قوم بھی تھک رہی ہے، وہ کہتی ہے بھائی ہمیں میٹنگ نہیں، ایکشن چاہیے، جس کے لیے تم نے اتنا پروپیگنڈا کروایا، گورو کو گوربچوف بنا دیا تم نے، ہیں؟ میٹنگ نہیں، رزلٹ چاہیے ہمیں، فیئر نہیں، ایکشن چاہیے۔ تم ان کو فیئرفل کرو پاکستانیوں کو، لیکن ہمیں تو ایکشن دکھاؤ۔ فلمیں دیکھ دیکھ کے ہندو جنتا کا دماغ بھی جو ہے نا، وہ بس فینٹیسی اس میں رہتا ہے کہ اب جو فلموں میں دیکھتے ہیں نا، اب ویسے کوئی فائٹ یہاں پہ دیکھ لیں۔ بھائی فلموں میں وہ فیک ہوتا ہے، یہاں ریئل میں فائٹ ہو گئی تو یہ آپ کا بھرکس نکل جائے گا۔ ایک کمزور پڑوسی کو مار کر آپ بہادری کا نہیں، بزدلی کا ثبوت دیں گے۔ دنیا کی نگاہ میں وہ مظلوم رہے گا اور آپ ظالم ٹھہریں گے۔ اس طرح سے آپ بڑی قوت تسلیم نہیں کیے جائیں گے۔ دیکھیے، بڑی قوت اچھا ان کو سمجھا جاتا ہے جو کمزور کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ جو کمزور کو لوٹ لیں یا مار دیں یا گرا دیں تو ان کو تو کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ آپ اپنے لیے کس کردار کا انتخاب کریں گے؟ آپ ابراہم لنکن، رونلڈ ریگن ان کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کریں گے یا موسولینی اور ہٹلر ایسے لوگوں کے ساتھ جائیں گے؟ آپ کے واضح اقدامات بتا رہے ہیں آپ موسولینی اور ہٹلر کی لائن میں کھڑے نظر آئیں گے۔ یہ بات کہنا کہ لمیٹڈ وار ہوگی، اگر کہیں آگ لگے، کہنا نہیں بس اتنی ہی آگ لگے گی، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ کوشش تو آپ کریں گے، اجازت تو آپ کو ملی ہے کہ آپ لمیٹڈ کریں، اور پاکستان پہ بھی دباؤ ہے کہ جواب نہ دینا، ٹھیک ہے نا، لیکن گارنٹی نہیں دے سکتے۔ گارنٹی بھی دے سکتے لیکن بہت مضبوط 100% گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ذہن و ذخت کیسے بدل جائیں اور بات کہاں سے کہاں نکل جائے۔ اگر اس کے 10% بھی چانسز ہیں تو کیا بھارت کو اپنی بربادی کے لیے 10% چانسز لینے چاہیے؟ یہ سوچنا بھارت کی قیادت کا کام ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ان کو کوئی سلامتی کا راستہ دکھا دے جو علاقے کے لیے سلامتی کا باعث بنے۔
جنگ سے کیا حاصل ہوگا؟ تباہی تو ہوگی، ادھر ہو یا ادھر ہو، لوگ وہ ایک ہی ہیں۔ انہوں نے اس کو مذہب کے نام پر جو ہے آج تک مار رہے ہیں آپ مسلمانوں کو۔ یار یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ آج تک ایڈجسٹ نہیں کر پائے، 1000 سال سے مسلمان ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، آج بھی نفرت چل رہی ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، یورپ میں کس کس کی ہر ایک کی دوسرے سے جنگ تھی، سب نے سیٹل کر لیے، تم کیوں نہیں سیٹل کرتے؟ بہرحال میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا، اس لیے کہ ہم آپ کے کمنٹس کی، آپ کے خیالات کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔